बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तारिक इकबाल खलीज टाइम लेके कोयत से हाजिर होता है हर हफ्ते। कुछ अच्छी चीज़ें हम चाहते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो हम आज उस पर डिस्कस करेंगे, और वो जो मौजू है वो बहावलपुर के हवाले से है। वज़ीर आज़म का एक कामयाब दौरा पिछले दिनों बहावलपुर का हुआ, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें की, और काफ़ी यानी हम समझते हैं कि एक बहावलपुर के आवाम के लिए, जनूबी बहावलपुर के लिए, जनूबी पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का दौरा बहावलपुर था। इस सिलसिले में वो एयरपोर्ट से सीधा हेलीपैड के जरिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर गए और वहाँ पे मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट से वहाँ काम किया। तो हमने यही सोचा कि हमारे जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो वाइस चांसलर साहब हैं, डॉक्टर महबूब अतहर महमूद साहब, उनसे हम बातचीत करें, उनसे डिस्कस करें, क्योंकि वो बिल्कुल उनके शाना बशाना थे और हमें बहुत अच्छा लगा जब उनके साथ उन्हें ब्रीफ भी किया मुख्तलिफ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो प्रोग्राम्स थे, जो इफ्ताह थे, ऐसी चीज़ों को, और हमें मुख्तलिफ चैनल के ज़रिए भी उनकी इतलात मिलती रहीं। हमने कुछ आर्टिकल भी यहाँ बैठ के हमने कोयत में अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपडेट किया। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतहर महबूब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू तारिक इकबाल साहब, इट इज़ अ प्लेजर। और आपकी वसातत से तमाम सुनने वालों को मिडल ईस्ट में मेरा सलाम हो। डॉक्टर साहब, जब 2018 के इलेक्शन हुए तो एक उम्मीद सी बन गई, और हमारे जो वसेब के लोग थे, बहावलपुर के लोग थे, उनके लिए एक खुशाइंद बात थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का दौरा बहावलपुर होगा। तो इससे पहले भी अब कुछ तारीख देखें तो उसमें हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब वो अहमदपुर शर्किया, डेरा नवाब साहब, उनका दौरा होता रहा है। लेकिन ये चूँकि बड़ी अहमियत का हामिल था, कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी नवीद थी कि वो बहावलपुर आए, आप भी उनसे मिले। और सबसे बड़ी बात हमें जो अच्छी लगी सर, कि आपने तो चूँकि आप जब से बहावलपुर आए वाइस चांसलर बन के इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, वहाँ आपने जो काम किए, वहाँ जो आपने इतने जल्दी आपने माशाल्लाह उस यूनिवर्सिटी के मेयार को और बुलंद किया, और फिर जब वज़ीर आज़म साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में वो चीज़ें माशाल्लाह हमें नज़र आईं जिसकी मैं समझता हूँ कि कोई मिसाल नहीं है। सर, आप ये बताएं कि दौरा बहावलपुर वज़ीर आज़म साहब का क्या कुछ उसमें प्लान्स थे, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी, डेवलपमेंट्स हुई, ज़रा अपने नाज़रीन को तो बताएं सर। जी जी तारिक इकबाल साहब, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का साहब का जो दौरा था, इसका एक मकसद तो ये था कि जो उनका एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है कि पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में बहुत ही अहम नौइयत की तब्दीलियाँ और ट्रांसफॉर्मेशन की जाएँ, जिससे जो फार्मर्स हैं वो खुशहाल हों और जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए। तो इस हवाले से उनका एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में एक बहुत बड़ा किसान कन्वेंशन मुनक्किद किया गया था इस मौके पे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो अपना किसान कार्ड है उसकी लॉन्चिंग की। और इस किसान कार्ड के जरिए फार्मर्स को जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं कि वो जो उनकी इनपुट्स हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे सीड्स हों या दीगर पेस्टिसाइड्स हों, उसके लिए उनको गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस फराहम की जा रही है। तो एक तो इसको लॉन्च करना था, लेकिन इसके अलावा उनके दो और मकासद थे। एक मकसद तो ये था कि जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में ज़रई शोबे में जो बड़ी अहम कामयाबियां पिछले कुछ अरसे में हासिल की गई हैं, उनके बारे में उन्होंने ब्रीफिंग लेनी थी। इसमें दो अहम जो शोबे जिसमें उनको ब्रीफिंग दी गई, एक तो जो कॉटन यानी कपास की जो नई वैरायटीज़ पिछले कुछ अरसे में इस्लामिया यूनिवर्सिटी में डेवलप करके लॉन्च कर दी गई हैं, और कुछ वैरायटीज़ नई जो अभी पाइपलाइन में हैं, इन वैरायटीज़, इन बीजों के ज़रिए जो मुश्किलात दरपेश हैं कॉटन के शोबे में, जहाँ क्लाइमेटिक मौसमियाती तब्दीलियाँ, माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हुई हैं, उसकी वजह से कॉटन में यील्ड कम हो गई है और पेस्ट
جو ہیں, جو کیڑے مکوڑے ہیں, ان کے اثرات ہیں, اور دیگر اور ایشوز ہیں, درجہ حرارت بڑھ چکا ہے. تو ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں اقبال بندیشہ صاحب, انہوں نے ایسے سیڈز ڈیولپ کیے ہیں جن میں یہ سارے جو بیڈ فیکٹرز ہیں ان کو میٹیگیٹ کیا گیا ہے, اور جو کاٹن کی ییلڈ ہے وہ اس کو بڑھایا گیا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے اس میں بریفنگ لی, ان کو بریف کیا گیا کہ کس طرح ہمارے جینیٹک سائنٹسٹ نے اس میں جو کاٹن کی لیوز ہیں ان کے اندر ماڈیفیکیشن لے کے آئے ہیں, بجائے اس کے کہ چوڑے چوڑے پتے ہوں. ان کی جو کاٹن ویرائٹیز نئی آئی ہیں اقبال بندیشہ صاحب کی, ان کی لیوز جو ہیں وہ پتلی ہیں, جیسے بھنڈی کی شکل کی پتلی اوکرا لیف ویرائٹی اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اس میں انہوں نے جو وائرس ہے اس کی ٹالرنس اس کے اندر انجینئر کی ہے. مزید یہ ہے کہ لیف کا جو ٹیکسچر ہے وہ ایسا ہے کہ اس پہ جو کیڑے ہیں جو عام طور پہ کاٹن پہ آتے ہیں وہ ادھر اس میں اپنا گھر نہیں بناتے ان پتوں کے اوپر. مزید یہ کہ جو ورائٹیز ہیں وہ بڑی کمپیکٹ اور ورٹیکل گرو کرنے والی ورائٹیز بنائی ہیں کہ کھیت پہ جو پودے ہیں ان کی تعداد 4 گنا زیادہ ہو جاتی ہے, جس سے فارمر کے لیے ییلڈ بڑھتی ہے. تو ایک تو انہوں نے کاٹن پہ بڑی ڈیٹیل بریفنگ لی بندیشہ صاحب سے. پھر انہوں نے ہمارے ایک ابھرتے ہوئے ینگ سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر علی رضا, جو چائنا سے انٹر کراپنگ ٹیکنیک میں مہارت حاصل کر کے آئے تھے, اور مزید پچھلے 4 سال انہوں نے اس ٹیکنیک کو جنوبی پنجاب میں پرفیکٹ کیا کہ جہاں پر سویابین اور میز یہ ملا کر ایک ہی کھیت میں سائنسی طریقے سے اس طرح کاشت کیے جاتے ہیں کہ دونوں کی جو پروڈکشن اور ییلڈ ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فارمر کو گنے سے بھی زیادہ اس میں پروفٹ ہوتا ہے, اور فارمر پھر انکلائنڈ ہوتا ہے کہ وہ سویابین اور میز کی فارمنگ کرے. اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ سویابین جو ہے وہ پاکستان کی جو پولٹری فیڈ کے لیے سویابین کی امپورٹ ہے وہ $3 to 4 بلین کو ٹچ کر چکی ہے, اور تیزی سے آگے بڑھ رہی, کیونکہ پولٹری جو ہے وہ ہماری ڈائٹ کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے. مزید یہ کہ جو سویابین ہے وہ آئل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور میز بھی آئل کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسری طرف پاکستان کا جو ایڈیبل آئل کا امپورٹ بل ہے وہ تیزی سے 6 بلین سے $10 بلین کی طرف جا رہا ہے. انہی مشکلات کو چائنا نے فیس کیا تھا 10 سال 15 سال پہلے, جہاں ان کا یہ امپورٹ بل سویابین کا $50 بلین پہ چلا گیا تھا, اور ان کی جو فوڈ سیکیورٹی تھی وہ خطرے میں پڑ گئی تھی. تو پاکستان کو بھی جو خطرات درپیش ہیں کہ اس کا بڑھتا ہوا ایڈیبل آئل کا جو امپورٹ بل ہے اور جو سویابین کا امپورٹ بل ہے پولٹری فیڈ کے لیے, اس پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ کاشتکار کے لیے سویابین جو ایک میجیکل کراپ ہے, لیکن گزشتہ 15-20 سالوں میں یہ کامیاب طریقے سے پاکستان میں کاشت نہ ہو سکی تھی. لیکن ڈاکٹر علی رضا کی جو ڈیولپ کردہ انٹر کراپنگ ٹیکنیکس ہیں جو کہ انہوں نے یہاں پہ نہ صرف ویلیڈیٹ کی بلکہ اس میں پیٹنٹ حاصل کیے ہیں, اور اس میں جو کمپیکٹ ویرائٹیز چائنیز سیچوان یونیورسٹی کی مدد سے انہوں نے یہاں پہ ٹرائلز کیے ہیں, تو وہ انتہائی کامیاب ٹرائلز ہیں, اور اب ان کو وسیع پیمانے پہ لانچ کرنا ہے. تو تیسرا جو حصہ تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی وزٹ کا, وہ انہوں نے جو تھی انوگریشنز کی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی اوور آل بریفنگ لینے کے بعد انہوں نے کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ کا انوگریشن کیا, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو کامیابیاں ڈاکٹر اقبال بندیشہ نے پچھلے 10 سالوں میں یہاں حاصل کی ہیں ان کو لانگ ٹرم میں پریزرو کرنے کے لیے ان کے ارد گرد ایک سائنٹیفک ایکو سسٹم پلیس کیا جائے گا, جس میں اور پلانٹ بریڈنگ سائنٹسٹ بھی جن کو وہ ٹرین کریں گے, اور مزید ایگریکلچرل سائنٹسٹ جو ڈفرنٹ اور جو کاٹن کی نیڈز ہیں اس کے لیے مل جل کے کام کریں گے. تو نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا پرائم منسٹر نے افتتاح کیا. اس کے بعد انہوں نے افتتاح کیا نیشنل ریسرچ سینٹر فار انٹر کراپنگ, جو کہ سیچوان ایگریکلچرل یونیورسٹی چائنا کی تکنیکی تعاون سے ہم یہاں قائم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید جو انوگریشنز کی اس میں ہمارا 2.5 میگا واٹ سولر پاور پلانٹ جو کہ کمپلیٹ ہو گیا اس کا انہوں نے انوگریشن کیا. کرکٹ اسٹیڈیم کا جو زیر تعمیر ہے اس کا انہوں نے انوگریشن کیا. اور مزید یہ ہے کہ انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو ڈیولپمنٹ تھی ان کے بارے میں مکمل ایک بریفنگ لی کہ کس طرح یہ تاریخی انسٹیٹیوشن پچھلے تقریباً اس کی 100 سالہ تاریخ ہونے والی ہے. انشاءاللہ 2-3 سالوں کے بعد ہم اس کی سینٹینری یعنی 1 صدی منائیں گے جب اس کی بنیاد رکھی تھی نواب سر صادق خان V نے, اور جن عظیم مقاصد کے لیے یہ درسگاہ بنائی گئی تھی. تو اب تیزی سے پچھلے کچھ سالوں میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ایک 4th جنریشن یونیورسٹی میں شامل ہو گئی ہے کہ جہاں اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے وہ معاشرے کے اندر سوشیو اکنامک گینز کے لیے سوشیو اکنامک ٹرانسفارمیشن کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو ان سب باتوں کو پھر پرائم منسٹر صاحب نے جب وہ اپنی کنونشن سینٹر میں گیا اور انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کھل کر جو تھا ان سائنسدانوں کو اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے
ان سائنسدانوں کو ایک مشعل راہ قرار دیا ملک کی دیگر یونیورسٹیز اور ان کے سائنسدانوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے جو بہاولپور کے لوگ تھے ان کو بہت موٹیویشن ہوئی, اور ان کی جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اپریشیٹ کیا ہے, تو بہاولپور کے عوام جو ہے جو پاکستان کی ترقی کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور اسلامیہ یونیورسٹی, اس سے ہم سب کے حوصلے بلند ہوئے ہیں, ہمیں بریتھ آف فریش ایئر آئی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے آپ کو ری کمٹ کیا کہ ہم اور زیادہ مستعدی کے ساتھ ان مقاصد کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے ٹیچنگ, ریسرچ اور یوتھ کی کیریکٹر بلڈنگ اور ڈیولپمنٹ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں کرتے رہیں گے. ظاہر اتنا بڑا قدم تھا وزیر اعظم صاحب کا بہاولپور آنا اور اتنے پروجیکٹس پہ کام کرنا, اس کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے بھرپور تیاری تھی, اور آپ نے بھی ان کو بریف کیا, مختلف ہم نے کلپس بھی دیکھے. تو کیسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ہمارے اپنا پرائم منسٹر صاحب خوش تھے کہ جو اتنی مطلب جب آپ ان کو بریف کر رہے تھے؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور ہمارے لیے بھی بڑا ایک شاندار تجربہ تھا کہ ٹائم ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں تھا, تو ٹو دا پوائنٹ بالکل ہمیں بریفنگ دینی تھی. لیکن دوسری طرف سے شاندار بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے مکمل طور پہ اس ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ کیا, اور اس پہ انہوں نے جو سوالات کیے اور انتہائی ان کو تسلی بخش جو جوابات ملے, اس کی بنیاد پر انہوں نے پھر جب اپنی تقریر کر رہے تھے تو جو تعریفی کلمات ہمارے ینگ سائنٹسٹ اور ہمارے سینئر سائنٹسٹ کے لیے دیے, تو وہ اس سے پوری طرح اندازہ ہوا کہ وہ انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے ان ایشوز کی, یہ جو ایگریکلچر اور فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اور اس کے لیے جو انہوں نے اپنا پورا پروگرام ہے اس کو پوری طرح شیئر کیا ہمارے آڈینس کے ساتھ, جو اس وقت کھچا کھچ بھرا ہوا ہمارا آڈیٹوریم تھا جس میں 1200 سے زیادہ کی کیپیسٹی تھی. اس کو انہوں نے پوری طرح اس ویژن سے آگاہ کیا, جبکہ بے تحاشا اور جو تھے لوگ باہر انتظار کرتے رہے, کیونکہ کیپیسٹی کی وجہ سے اور سیکیورٹی کی وجہ سے ایک حد تک ہی ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے تھے, لیکن جو فارمرز آنا چاہتے تھے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کی بہت ہی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے, اور پھر اسپیشل برانچ سے کلیئرنس اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جن کو آنا چاہیے اور جو اپنے جوش سے سننا چاہتے ہیں, جوش و خروش سے, لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے اور جو کیپیسٹی ہے ہمارے پاس, اس کی وجہ سے ہمیں پھر لمٹ کرنا پڑا. لیکن پرائم منسٹر نے دیگر تقریروں کے بعد اسپیشل اسسٹنٹ صاحب نے بھی تقریر کی, اور نیٹی گریٹی جو ان کے ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کی ہے, اور جو نیوٹریشن کے ایسپیکٹس ہے, وہ پاکستانی قوم کا جو نیوٹریشنل کانٹینٹ ہے اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, جو فروٹس, ویجیٹیبلز اور دیگر ویلیو ایڈڈ کراپس اور پروڈکٹس کی انہوں نے بات کی. اس کے بعد پھر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پھر ایک ڈیٹیل اپنی تقریر کی, جس میں انہوں نے بہت زیادہ کانسنٹریٹ کیا اپنے جو فارمرز کے لیے کسان کارڈ ہے اور جو ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ایفرٹس ہیں, اور پھر کچھ انہوں نے ٹچ کیا صحت کارڈ کے حوالے سے, جو صحت کے شعبے میں وہ سہولیات ان کی حکومت لوگوں کے لیے لائی ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ مقامی لوگ بھی آئے وہاں پہ, کچھ سابق MNA, MPA وغیرہ, کچھ ایسے لوگ اور بھی آئے تھے جو وزراء کے علاوہ, تو ان کی کیا تعداد تھی اور کون کون سے لوگ تھے؟ جی بالکل, یہ پورے ڈویژن کے جو MNAs اور MPAs تھے, آڈیٹوریم میں آنے سے پہلے جناب وزیر اعظم صاحب کی ان کے ساتھ ایک تفصیلی نشست ہوئی جو تقریباً 2 گھنٹے پر محیط تھی, جس میں کانفرنس روم میں یونیورسٹی کے انہوں نے پرسکون انداز میں ڈویژن کے MNAs, MPAs کے موقف اور ان کے جو مسائل ہیں اور ان کے جو ترقیاتی پروگرام ہیں اس کے بارے میں بھی بریفنگ لی. اور جو ایڈیشنل چیف سیکریٹری ساؤتھ ہیں جناب ثاقب ظفر صاحب, انہوں نے حکومت پنجاب کی جانب سے بریفنگ دی, کیونکہ وہاں پہ چیف منسٹر پنجاب بھی موجود تھے, تو جو جنوبی پنجاب کے حوالے سے ڈیولپمنٹ تھیں اس کو انہوں نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری صاحب نے بریف کیا, اور MNAs, MPAs نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ایک تفصیلی نشست گزاری, اور جس کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب جو آڈیٹوریم ہے اس میں تقریباً 2 گھنٹے بعد پہنچے. تو یہ اس لحاظ سے بھی بڑا ایک ان کا کامیاب دورہ تھا کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے اندر جو ایک بہت ہی انوائرمنٹ, لش گرین کیمپس ہے, پرسکون انوائرمنٹ ہے, کانفرنس روم ہے, چیف منسٹر نے اور پرائم منسٹر دونوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ جو ان کا وزٹ ہے وہ انتہائی کامیاب اور پرپسفل اس لیے رہا کہ یونیورسٹی نے جو سہولیات دی, جو ان کے تصور میں نہیں تھا کہ ایک پبلک یونیورسٹی کے اندر اتنی اچھی فیسلٹیز ہوں گی,
جس سے وہ نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ انہوں نے شاباش دی یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے ہمارے حوصلے بہت بلند ہوئے اور ہمیں ایک جسے کہتے ہیں پیٹ آن دا بیک، ایک تھپکی ملی کہ آپ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں، آپ لوگ اسی طرح محنت کرتے رہیں. تو جو ہماری ٹیم ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی، اس کا جو موٹیویشن لیول اور کمٹمنٹ ہے وہ اور بڑھ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہاولپور کے لیے پرائم منسٹر نے ٹائم نکالا پورا دن. آپ سمجھیں کہ وہ صبح 11:30 بجے کے قریب آ گئے اور یہاں سے ان کی کوئی 5 بجے کے قریب واپسی ہوئی. اس کے بعد وہ یہاں سے لال سوہانرہ گئے جہاں انہوں نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک پلانٹیشن ایکٹیویٹی تھی، ٹری پلانٹیشن ایکٹیویٹی، اس کو کیا اور اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد کی طرف چلے گئے. تو جو ان کا اس کیمپس پہ کوئی 5 گھنٹے کا سٹے تھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کافی ایک اس خطے سے ان کی محبت اور لگاؤ کا وہ اظہار تھا، اور ان کا یہ ٹرسٹ تھا جو انہوں نے بہاولپور پہ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پہ کیا. اور جو پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈویژنل ایڈمنسٹریشن تھی اور پرائم منسٹر سیکیورٹی، انہوں نے بھی جب یونیورسٹی کی فیسلٹیز کو دیکھا تو انہوں نے انتہائی تسلی اور اطمینان کا اظہار کیا کہ یونیورسٹی جو ہے وہ ٹاپ آف دا لائن فیسلٹیز مینٹین کر رہی ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی قیادت میں ہم نے دیکھا کہ آپ پوری ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، آپ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ابھی آپ نے ڈاکٹر آفتاب صاحب کا بھی ذکر کیا. تو ایسے جو ہمارے اسلامی یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں یا ٹیم ممبرز ہیں، وہ ان کو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اس وقت آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر آفتاب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے وائس چانسلر صاحب آپ کا ذکر کر رہے تھے، کافی ماشاءاللہ جگہ بنا لی ہے آپ نے وی سی صاحب کے دل میں، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جناب طارق صاحب، آپ نے موقع دیا اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا. جناب وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اختر محمود صاحب از بلیسنگ فار دس یونیورسٹی. ان کو ماشاءاللہ جوائن کیے ہوئے 2 سال ہو گئے. جولائی 2019 میں وہ تشریف لائے تھے یونیورسٹی میں، اور اس 2 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے یونیورسٹی کی انفراسٹرکچر پر، یونیورسٹی کی پروموشن پر، ڈیولپمنٹ پر، اسٹوڈنٹس کی تعداد میں اضافہ کیا ہے جو کہ 13,000 سے ماشاءاللہ 45,000 تک پہنچ گئی ہے. فیکلٹیز جو تھیں وہ 7 سے 13 کر دی ہیں. اسی طرح انہوں نے پروموشنز کی ہیں ٹیچرز کی، اور لیکچرر سے اے پی سے ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر. وہاں یونیورسٹی میں جب سر نے جوائن کیا تھا میرا خیال ہے حال بھی کوئی 19 یا 20 پروفیسر ہوں گے. اس وقت لگ بھگ 50 پروفیسر ہیں. تو ان کا ہر چیز پہ اور ہر اس پہ نظر ہے. اور یہ بڑے مطلب وائس چانسلر صاحب کے سامنے ان کی تعریف کرنا کچھ ایسا لگتا ہے، لیکن فیکٹس یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے کہ بڑا ویژن ہے ان کا اور ڈائنامک پرسنالٹی ہے، اور جو ڈسیزن پاور بھی میں بہت زیادہ ہے. جو سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے لیے بہتری کا کام ہے، وہ کوئی بھی کام ہو کہیں سے بھی آئے، فوراً سے پہلے الاؤ کرتے ہیں. کوئی ورک شاپ کروانی ہے، کوئی کانفرنس کروانی ہے، کوئی سیمینار کروانا ہے، کوئی اور اسپورٹس ایکٹیویٹی کروانی ہے، تو ہر وہ ایکٹیویٹی جس سے یونیورسٹی کو بوسٹ اپ ملے، جس سے یونیورسٹی کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ ملے، اسٹوڈنٹس کو اس سے فائدہ ہو، فیکلٹی کو فائدہ ہو، ریسرچ کی مد میں پروموشن ہو. تو اچھا اسی طرح لیوشلی خرچ کرتے ہیں. یونیورسٹی میں الحمدللہ ان کے آنے سے سورس آف انکم بھی بہت زیادہ ہو گیا کہ نمبر آف اسٹوڈنٹ بڑھنے سے ہمیں ہمارا ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے بہت زیادہ. اور اسی طرح یہ خرچ کرنے کے معاملے میں بھی لیوشلی، اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے نہیں گھبراتے. تو یہ جو آپ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے وائس چانسلر صاحب کا اس یونیورسٹی میں ہونا، اور ان کے اس دور میں جو کام ہو رہے ہیں. اور ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے پرائم منسٹر آف پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب جو اتفاق سے تشریف لائے تھے 11 اگست کو، اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا جو وینیو ہے ہمارا مین آڈیٹوریم، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں کسی یونیورسٹی کا اتنا خوبصورت آڈیٹوریم نہیں ہے. اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی تھی تو اس میں مزید بہتری کے لیے موجودہ وزیر صاحب نے مزید بھی کام کیا جس سے اور ریفائن ہو گیا. تو اس آڈیٹوریم میں عمران خان صاحب نے کوئی لگ بھگ 2.5-3 گھنٹے اسپینڈ کیے. ویسے تو یونیورسٹی میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا اور ہمارے مختلف پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یونیورسٹی کے فورم پر آ کر، اسٹیج پہ آ کر کسی سٹنگ اپنا پرائم منسٹر کا یونیورسٹی کی فیکلٹیز کو، وائس چانسلر کو خاص طور پر، اور ہمارے جو ڈاکٹر اقبال دندیشہ، ڈاکٹر علی رضا صاحب، ان کا ذکر کیا، فیکلٹی کا ذکر کیا، اور وس صاحب ڈاکٹر اختر محمود صاحب کو نہ صرف ایڈمائر کیا بلکہ شیلڈ دی، اور یہ بھی کہا کہ وس صاحب آپ کام کرتے جائیں، ریسرچ کے سلسلے میں آگے بڑھتے جائیں، اور میں اور چیف منسٹر دونوں آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کو فائنینشیل اسسٹنس بھی کریں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی سٹنگ پرائم منسٹر نے ایک یونیورسٹی کے
فورم پر کھڑے ہو کر یونیورسٹی کی، اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی اور اساتذہ کی تعریف کی ہے، جس سے آپ جیسے بھی سر فرما رہے تھے صاحب اس لیے انہوں نے تھپکی دی ہے قسم کی، تو آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے جب آپ کو ایک ملک کا پرائم منسٹر اپریشیٹ کرے. تو انہوں نے یونیورسٹی میں مختلف افتتاح بھی کیے، کرکٹ کا اسٹیڈیم کا افتتاح کرکٹر ہے وہ خود تو وہ کیا، کارٹون ریڈ کا افتتاح کیا، اس کے علاوہ نیشنل ریسرچ سینٹر کا افتتاح کیا، ہمارا جو ہے 2.5 میگا واٹ جو سولر پلانٹ ہے اس کا افتتاح کیا. تو انہوں نے وہاں میٹنگ بھی کی، ہمارے وائس چانسلر صاحب کے سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے وہاں کے لوکل ایم این ایم پی جو پورے ڈویژن سے آئے ہوئے تھے ان سے میٹنگ بھی کی. سی ایم صاحب بھی اس حال میں آئے اور بڑے خوش ہوئے. یونیورسٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں، لیکن زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ صرف یہاں آ کر اگرچہ آئے تو کسان کارڈ کے لیے تھے، تو پروگرام ہمارا وینیو استعمال ہوا تھا، لیکن یہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ریسرچ کا ویژن ہے کہ ہم نے جن پروجیکٹس کا افتتاح کروایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں کے بہت خوش ہوئی کہ ہماری یونیورسٹیاں بھی اس لیول تک ریسرچ پہ کام کر رہی ہیں اور آگے جا رہی ہیں. تو یہ یقیناً وائس چانسلر صاحب ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی لیڈرشپ میں یونیورسٹی ایک رائٹ ٹریک پہ جا رہی ہے اور یہ اپریسیشن کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی ملی. زبردست. آپ کے اندر جذبہ ہے، میں نے یہ تو دیکھ لیا، بلکہ ثابت ہو گیا ہے کہ جیسے ہی آپ کی طبیعت ناساز ہے ان دنوں، لیکن آپ نے وی سی صاحب کی موجودگی کو فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں بھی اس پروگرام کا حصہ بنوں گا، حالانکہ آپ کی طبیعت ناساز تھی. تو میں آپ کو واقعی اپریشیٹ کروں گا، اور اس میں واقعی یہ آپ نے ثابت کیا کہ آپ کی وی سی صاحب سے جو دلی محبت ہے، ان کے ساتھ آپ کا جو کوآرڈینیشن ہے یہ اس ان کی کا بڑا حال پن نہیں. ہے، یہ ان کا بڑا پن. اچھا، اب کرکٹ کی بات ہو رہی تھی، آپ نے ذکر بھی کیا اسٹیڈیم کا، تو مطلب اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو اتنا بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے بغداد کیمپس میں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر کافی ٹیلنٹ ہمیں مل سکے گا. جی انشاءاللہ. دیکھیں میں ابھی پھر وہی بات کروں گا کہ اس دفعہ جو انٹر یونیورسٹی کرکٹ چیمپئن شپ ہوئی ہے حال ہی میں مارچ میں، اس کا فائنل راؤنڈ ہوا ہے، تو یہ مختلف 8 زون ہیں. 8 زون میں سے ہر زون میں سے 2 ٹیمیں کوالیفائی کر کے گئی. اسلامی یونیورسٹی میں بھی ایک زون تھا، یہاں سے ہم نے کوالیفائی کیا تھا، ہمارے علاوہ یہاں سے فیصل آباد کی ٹیم گئی، اور باقی 8 زون سے ہر زون سے 2 ٹیمیں آئیں، تو 16 ٹیموں کا ایک فائنل راؤنڈ پشاور میں ہوا. تو طارق صاحب یہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی، ہمارے وائس چانسلر صاحب کی پیٹرنائزیشن ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ حالانکہ میں ڈین بھی ہوں اور چیئرمین بھی ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ چونکہ کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، فرسٹ کلاس امپائر بھی ہیں، کوچنگ بھی کرتے ہیں، اور آپ کا ایک ویژن ہے تو آپ ٹیم کے ساتھ جائیں. تو میں ٹیم کے ساتھ گیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. وی اسٹوڈ تھرڈ آؤٹ آف 68 یونیورسٹی. 68 یونیورسٹی میں ہم نے تیسری پوزیشن حاصل کی. وی ڈیفیٹڈ پشاور یونیورسٹی ان پشاور. ہم نے کراچی کو وہاں پہ ہرایا، پشاور یونیورسٹی کو ہرایا، قائد یونیورسٹی اسلام آباد کو ہرایا، بحر یونیورسٹی کو ہرایا، اور پھر ہم 3rd پلیس کا میچ پنجاب یونیورسٹی سے کھیلے اور ہم 3rd آئے. تو اس طرح وہ جو ہے الحمدللہ ہم نے تیسری پوزیشن حاصل کی آؤٹ آف 68 یونیورسٹی. آپ اس کرکٹ میں گراؤنڈ کے بننے سے، ہمارے پاس اولڈ کیمپس میں بھی گراؤنڈ ہے، نیو کیمپس میں بھی بننا ہے. میں نے بتایا نا کہ ویل صاحب اس معاملے میں بڑے فراخ دل ہیں، اور جہاں جائز پیسہ خرچ کرنا ہو کبھی نہیں گھبراتے. تو یہ اسٹیڈیم جب بن جائے گا تو اس سے کرکٹر کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا، نہ صرف یونیورسٹی کو فائدہ ہوگا بلکہ پورے بہاولپور شہر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہماری ٹیم اور آگے جائے گی. بلکہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہم اس کو فرسٹ کلاس سینٹر بنائیں گے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے یہاں میچ ہوا کریں گے، اور ان میچز سے یونیورسٹی کی اچھی خاصی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ بھی انشاءاللہ ویسا کے ویژن کے مطابق ہونے جا رہا ہے. زبردست، ماشاءاللہ. بالکل کامیابیاں، ترقیاں جو ہیں وہ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہیں، اور یقین طور پر اب ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ہمارے درمیان ایک کامیاب، ایک سمجھ لیں کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لندن میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے اس وقت ہمارے درمیان، کیسر عباس گوندل صاحب. وہ بھی نوجوان ہیں اور ماشاءاللہ ان کے اندر بھی ویژن ہے، اور ملٹی چیزوں کے ماشاءاللہ متحمل ہیں، اور ایک کافی عرصے سے وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں وہ ایک پاکستانی کمیونٹی کے ایک دوست تھے، یونان میں وہاں گئے تھے، وہاں بھی انہوں نے مشہور کامیاب دورہ کیا. اور یہاں پہ جو لندن میں مقیم ہیں عرصے دراز سے، پاکستانی کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ جتنا ہو سکے اپنے ان پاکستانیوں کے کام ہیں. کیسر عباس گوندل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز جو ہیں
ان کے ساتھ مجھے آپ نے بیٹھنے کا موقع دیا ہے، تو یہ میرے لیے اعزاز کی بھی بات ہے، اور میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اور آپ کے سننے والے بھی جو ہیں وہ سب ٹھیک ہوں گے۔ کیسر، آپ نے اتنی جلدی کامیابی حاصل کی اور لندن آئے، پھر کونسلر بن گئے، پہلے پاکستانی کونسلر ہیں آپ مسلمان جسے اعزاز حاصل ہے۔ کیا یقین تھا کہ آپ اتنا بڑا عہدہ آپ کو مل جائے گا؟ جی بہت شکریہ۔ یہ پہلے تو اصل میں ایکچولی تو میں یہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے، میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، تو لیکن وہاں پہ پھر یہاں پہ ہی سیٹل ہو گئے۔ تو لوکل پالیٹکس میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر آپ رہ رہے ہیں، جب تک آپ اس کے جو فیصلہ ساز آرگنائزیشنز ہے اس کا آپ حصہ نہیں بنتے، تو اتنی دیر تک آپ کا جو امپیکٹ ہے پازیٹیو وہ آپ اس معاشرے کے اندر نہیں ڈال سکتے، اور وہاں سے آپ سیکھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے وہاں پہ میں نے جو لوکل پالیٹکس ہے اس کو جوائن کر لیا 2015 میں۔ تو 2016 میں مجھے پہلا الیکشن کے لیے ٹکٹ ملا، جو میں انفارچونیٹلی ہار گیا تھا۔ وہ ہماری پارٹی کا اتنا سیف سیٹ بھی نہیں تھی، لیکن وہاں پہ ہماری جو کمپین اسٹریٹجی تھی وہ بہت زیادہ تھا۔ وہ واحد ایک ایریا تھا جہاں سے اوور آل اس ڈسٹرکٹ میں ہماری پارٹی کا ووٹ شیئر جو ہے وہ اراؤنڈ 47% پچھلے الیکشن کے حساب سے وہ انکریز ہوا تھا۔ تو پارٹی نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا 2018 میں۔ پھر وہاں سے میں الیکشن جیت کے، اور جب سے الیکشن 2018 سے میں جیتا ہوں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں وہاں پہ بھی ہم کام کریں، اور پاکستان کے لیے، کیونکہ جہاں سے ہم آئے ہیں اس کا بھی ایک ہمارے اوپر قرض ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو دونوں معاشرے ہیں جہاں پہ جتنا ہمارے طے ہو سکتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا، آپ میں ایک چیز مشترک ہے، ایک تو یہ ہے کہ 2018 میں آپ کونسلر بنے، اور یہاں پہ جو ہے تبدیلی آ گئی، پرائم منسٹر عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے، تو ظاہر ہے کہ ایک خوشی کا لمحہ تھا کہ ہمارے ایک کرکٹر، ایک معروف پہلے سے تھے۔ آپ نے جب اتنا بڑا عہدہ لیا، اس کے بعد آپ نے کیا پلانز کیا کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز تھیں بہت زیادہ آج تک ہو رہی ہیں، تو آپ گراؤنڈ پہ یہ چیزیں ساری چیز آپ اویئرنس تھے ان چیزوں کے کہ وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں UK میں، ان کے مسائل کو حل کرو؟ جی بالکل، جیسے پروفیسر صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے وہ دیکھیں نا، جس طرح کے جو پروجیکٹس ابھی پاکستان میں آ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ وہاں پہ ادارے کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کا جو ویژن ہے اس کے بغیر یہ ناممکن تھا۔ اور جس طریقے سے وہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں، اسپیشلی جو ایجوکیشن سیکٹر میں، اور جب تک آپ ظاہر ایجوکیشن سیکٹر میں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو آپ انکریجمنٹ نہیں کرتے، ان کو آپ سپورٹ نہیں کرتے، تو کوئی بھی ملک ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیسٹ چوائس ہے پاکستان کے لیے۔ اور ظاہر ہے جب سے وہ جیتے ہیں تو وہاں پہ یہاں پہ جو بیرون ممالک میں پاکستانی ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھا۔ میں پرسنلی آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے وارڈ کے اندر، میرا جو کانسٹیچوئنسی ہے وہاں پہ یا باہر کتنی دفعہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو جب بھی ان کو پاکستان کا بتاتے ہیں تو ایک نام وہ ضرور لیتے ہیں، اور وہ نام ہے عمران خان کا، اور وہ بڑا ایک مثبت چہرہ ہے ہمارا۔ بلکہ ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کرکٹ کی، ظہیر عباس صاحب کی، بلکہ یہاں پہ ہمارا جو پہلا میرا انٹرویو لینے والے جو ایڈیٹر تھے لوکل انگلش نیوز پیپر کے، تو انہوں نے میرا کیونکہ نام عباس ہے تو انہوں نے کہا کہ ڈو یو نو ظہیر عباس، تو میں نے کہا جی ہمارے کرکٹر ہیں۔ تو صرف اس نام کی نسبت سے پروفیسر صاحب کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اگر کوئی پریس ریلیز بھیجی ہو تو انہوں نے اس کو پرامیننٹ جگہ پہ شائع نہ کیا ہو۔ یعنی یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں جو صاف کردار کے ہیں، جو آنسٹ ہیں، جو کرپشن سے مبرہ ہیں، تو آپ کا اس کا صرف ملک کے اوپر امپریشن نہیں پڑتا، جو بیرون ممالک میں اچھے سمجھنے والے لوگ ہیں وہاں پہ آپ کا امیج بہت زیادہ جو چینج ہوتا ہے۔ تو میری عمران خان صاحب سے وزیر اعظم بننے سے کچھ دن پہلے ہی ملاقات بھی ہوئی تھی جب میں پاکستان میں تھا، تو وہاں پہ پتہ چل رہا تھا کہ ان کا ویژن کیا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ UK کے اندر رہتے ہوئے لندن کا جو نواحی ضلع ہے فرق، وہاں سے میں پہلا پاکستانی مسلمان کونسلر منتخب ہوا تھا۔ تو میں نے یہاں پہ کیا کیا، جب ہم یہاں پہ لوکل لوگوں کے لیے کر رہے تھے تو میں نے کہا نہیں پاکستان کے لیے بھی۔ تو ان دنوں میں ڈیم کا جو نیا انیشیٹو شروع ہوا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اور عمران خان صاحب نے وہ شروع کیا تھا۔ تو ہم الحمدللہ ہم نے 2-3 دوستوں نے مل کے، ہم پہلے وہ لوگ تھے جس میں سب سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے شرکت کی۔ تو ہم نے UK کے اندر ایک ڈیم ریزنگ فنڈ کا اہتمام کیا
जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा जमा करवाया, और ये वो एक अपनी नवैयत का वाहिद तारिक साहब डैम रेजिंग फंड था जो हमने अपने अकाउंट्स के अंदर पैसा नहीं लिया किसी चैरिटी के, हमने जो एम्बेसी के अकाउंट्स थे, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अप्रूव्ड अकाउंट्स थे, हमने कहा कि लोगों को आप डायरेक्ट उसके अंदर पैसा डालें, हमें सिर्फ रिसीप्ट्स थे। और जब हमें वो रिसीप्ट्स मिली, हमने वो चीफ जस्टिस साहब को उसको कॉपी दी, एम्बेसी के जो लोग हैं उनको कॉपीज दी, हमने कहा कि देखें ये ट्रांसपेरेंसी के साथ इतना पैसा आया है और ये हमने उस अकाउंट के अंदर जमा करवाया है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमें ये एजाज था कि सबसे पहला जो पाकिस्तान के लिए डैम रेजिंग फंड हुआ जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने शिरकत की, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया। अभी रिसेंटली प्रोफेसर साहब आप रिसर्च की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान में आपको पता है पानी के बहुत बड़े मसाइल हैं, तो हमने अपनी तय जो हमसे हो सकता है, मैंने और कुछ दोस्तों ने मिलकर अभी लॉकडाउन के दौरान वहाँ पे एक बच्चों के स्कूल में वहाँ पे 2 गांव हैं, वहाँ में हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, और एक जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो तकरीबन 10,000 लीटर डेली वो नेस्ले के बराबर का पानी फिल्टर करके वहाँ पे लोगों को पहुंचा रहा है। तो फिर वहाँ पे एजुकेशन के सिलसिले में वहाँ पे जो थोड़ी बहुत हो सकती है, कुछ स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अगर कोई मरीज है इस तरह के जो कैंसर से, वहाँ पे यहाँ पे कुछ डॉक्टर से मैंने मशवरा करके उनकी रिपोर्ट चेक करवा के तो वहाँ पे उनके डायग्नोसिस वगैरह चीजें करवाई। तो इस तरह ये एक थोड़ा सा चल रहा है जो हम अपनी जाती हैसियत में, क्योंकि हम समझते हैं कि जब तक बैरून मुमालिक में रहने वाले, क्योंकि अब ये सिर्फ बातों से ये चीजें नहीं हो सकती, हम सबको जब तक अपना इंडिविजुअल हैसियत में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, वो बेशक एक एक कतरा होगा, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जो तरक्की है उसके अंदर जब हम सारे हिस्सा डालेंगे तो यकीनन वो तरक्की की साफ में जो है वो खड़ा होगा। वाह, बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ रहिए कैसर अब्बास, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। वाइस चांसलर साहब, आपने देखा कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो बैरून मुल्क जाकर भी वो पाकिस्तान का सोचते हैं, उनको फिक्र होती है कि वहाँ के मसाइल क्या हैं, वहाँ पानी का मसला है, इस तरह की चीज़ें। वो चीज़ें यकीनी तौर पर उस वक्त बेहतर होंगी जब उनके अंदर विजन आएगा। तो आप हमें बताएं कि यहाँ पे जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर रोही के मसाइल हैं, डेजर्ट है यहाँ पे, यजमान इस साइड पे, वहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं, पानी के मसाइल हैं ऐसे। तो इस सिलसिले में आप कुछ ऐसी है आपका प्लान कि यहाँ के लोगों के लिए बेहतर तौर पर पानी के मसाइल भी ठीक हो जाएं? यूनिवर्सिटी वगैरह तो आपने माशाल्लाह रन कर रहे हैं, और भी आप माशाल्लाह आपके प्रोजेक्ट्स होंगे आने वाले, वो भी हम आपसे पूछेंगे। तो यहाँ के जो मसाइल हैं, लोकल मसाइल हैं, उसके बारे में भी आप के जहन में ऐसे कोई प्लान्स हैं? जी जी तारिक इकबाल साहब, ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम कर रही है। हमारा एक सोशल वर्क डिपार्टमेंट भी है जो डॉक्टर आसिफ रांझा साहब उसके चेयरमैन हैं, और वो कई NGOs और सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बड़े एक्टिव हैं कि चोलिस्तान रीजन में जैसे ये वाटर के जो प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ, चाहे वो फिल्टर प्लांट लगाने का हो, चाहे वो टरबाइन लगाने का प्रोजेक्ट हो, ये डिफरेंट NGOs के साथ मिलके हम एग्जीक्यूट करते हैं। हम उनके ऑन द ग्राउंड यहाँ पे उनके नुमाइंदे के तौर पे काम करते हैं कि जहाँ नीड असेसमेंट है कि जहाँ लगाने के मैक्सिमम फ़ायदे हो सकते हैं, जहाँ जो भी वो पैसा लगाना चाह रहे हैं, इस हवाले से हम उनको गाइड भी करते हैं। और मज़ीद ये कि हम रिसर्च के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं। एक हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है, एक टेक्नोलॉजी है जो मिडल ईस्ट में तजर्बाती तौर पे रूसी टेक्नोलॉजी है, जिसमें वेदर जनरेटर सिस्टम कहते हैं कि अगर फिजा में नमी हो 30% या उससे ज़ायद तो बारिश बरसाई जा सकती है। तो मिडल ईस्ट में ये काफ़ी कामयाबी से किया जा रहा है, और हमने जो प्राइम मिनिस्टर का एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, इसमें एक प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट किया है कि चोलिस्तान में तकरीबन 6.6 मिलियन एकड़ रकबा अवेलेबल है, जिसमें अगर बारिश हो जाए, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी हवा में तकरीबन 35% होती है, तो अगर वेदर जनरेटर सिस्टम को लगाया जाए और इस रीजन में रेन की जाए, तो जो इसका पोटेंशियल है लाइफ स्टॉक का और एग्रीकल्चर का, वो फुल्ली यूटिलाइज हो सकता है। और तकरीबन पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग अंडर कल्टिवेशन एरिया वो 50 मिलियन एकड़ है, तो उसमें तकरीबन 10% से ज़ायद का इजाफा किया जा सकता है। और जो चोलिस्तान के लोग हैं उनका इस वक्त रेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है कि 6 महीने तक बारिशें नहीं होती, तो फिर जो मवेशी हैं उनको खुराक की कमी होती है, और वो फिर पोटेंशियल उनका लाइफ स्टॉक का कम हो जाता है। तो अगर हम इसमें आर्टिफिशियली रेन को मैनेज कर सकें इस टेक्नोलॉजी को,
تو نہ صرف یہ کہ لائف سٹاک فلرش کرے گا بلکہ دیگر کراپس بھی یہاں پہ کاشت ہو سکیں گی, اور ایک پاسبلٹی ہے کہ کچھ جگہوں پہ ڈفرینٹ فارسٹ بھی بنائے جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں جو سائنٹسٹ ہیں, ہمارے پاس چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز ہے, اور کئی ایک سائنٹسٹ ہیں ہمارے جو ایگریکلچر, لائف سٹاک, رینج مینجمنٹ, کیمسٹری, بایو ٹیکنالوجی, ان ایریاز کے ملٹی ڈسپلنری ورک کر رہے ہیں. انہوں نے چولستان کے جو فلورا اور فونا ہے اس پہ ریسرچ کی ہے, اور آج کل وہ ہوباڑا فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے سیڈ براڈ کاسٹ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینوں میں انہوں نے ان پلانٹس کی سیڈز جمع کی تھی کہ جو آہستہ آہستہ ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور جو خاص طور پہ چولستان کی خاصیت ہے وہ پلانٹس. تو وہ سیڈز اس وقت براڈ کاسٹ کر رہے ہیں مانسون سیزن میں, کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب بارش ہوگی تو وہ جرمینیٹ کریں گے اور فارسٹیشن دوبارہ ہوگی چولستان میں, اور ریوائول ہوگا بہت سارے پلانٹ سپیشیز کا جو اس وقت ایکسٹنکشن کے قریب جا چکے ہیں. تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ملٹیپل طریقوں سے اس ریجن کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے. پانی کا جہاں تک تعلق ہے, آپ نے صحیح بتایا, کچھ انڈر گراؤنڈ واٹر بھی جو ہے اس ریجن میں دراور فورٹ کے ارد گرد کافی, جو ہاکڑا ریور تھا جو ہزاروں سال پرانا, اس میں کچھ ایکویفرز میٹھے پانی کے دریافت ہوئے ہیں جن کو بڑی تیزی سے اس وقت لوگ استعمال کر رہے ہیں. کچھ نے فش فارم بھی بنائے ہیں, کچھ وہاں پہ گندم کی ویٹ کی کاشت کر رہے ہیں, اور بہت ہائی کوالٹی کا ویٹ ہو رہا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ لوگ اس کو بے دریغ استعمال نہ کریں, کیونکہ گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ ریچارج سالوں میں اور صدیوں میں جا کے ہوتا ہے, اور اگر یہ ڈپلیٹ ہو گیا گراؤنڈ واٹر تو اس سے جو زمین ہے اس میں سنک بھی کرے گی, اور اس کو یہ ایک جو ایکو سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کر دیں گے. ہم چاہیں گے کہ واٹر کا کوئی اور سولوشن نکالا جائے, جیسے میں نے ویدر جنریٹر سسٹم بتایا, اور یہ جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ استعمال کیا جائے اور بے دریغ نہ استعمال کیا جائے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. اس سے پہلے کہ میں لال سوارا کے حوالے سے جو وزیر صاحب نے وہاں دورہ کیا, وہاں پہ پودا بھی لگایا, اس پہ بات کروں آپ سے. اس وقت ہمارے درمیان ڈاکٹر سعدیہ کمال ہمارے درمیان اسلام آباد سے موجود ہیں. ان کی بڑی گہری نظر ہے, خاص طور پر اس وسیب, سرائکی وسیب سے جڑی ہوئی ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں, جو بہاولپور کا انہوں نے دورہ کیا تھا, اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گی؟ اور کچھ چیزیں آپ نے ہمیں شیئر کی تھیں جس میں مختلف بہاولپور, احمد پور, شرکیہ, اس کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا تھا. آپ کیا کہیں گی اس دورہ وزیر اعظم صاحب کا؟ جی وزیر اعظم عمران خان نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کسان کارڈز تقسیم کرنے کی تقریب میں خطاب کیا, اور زیادہ تر جو فوکس تھا وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا تھا. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں انہوں نے مختلف منصوبوں کا افتتاح کیا, جس میں جدید سہولیات سے آراستہ نرسنگ کالج ہے, اور اس کے علاوہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے اسلامیہ یونیورسٹی میں, اور اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے, اور سولر منصوبہ ہے جس کا افتتاح کیا گیا ہے. ظاہر ہے ان سب منصوبوں سے بہت فائدہ بھی ہوگا. جیسے اگر ہم بات کریں نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ کی, تو یہ انٹر کراپنگ ریسرچ سینٹر کا بھی افتتاح کیا, جس کا تھا کہ ابتدائی طور پر یہ جو اسٹرپ انٹر کراپنگ کے ذریعے سویا بین ہے اور مکئی کی کاشت ہیں ان کو متاثر کیے بغیر سویا بین کی پیداوار میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا, جو کہ معیشت میں بہتر جو ہے وہ کارکردگی لائے گا, اور اس سے کسان کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا اور درآمدات میں کمی, اور اس کے علاوہ خوردنی تیل میں بھی پاکستان کافی حد تک خود کفیل ہو سکے گا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کا ہم کہتے ہیں کہ افتتاح ہوا اسلامی یونیورسٹی کی حد تک, لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو بہاولپور کی عوام کو وزیر اعظم سے بہت ساری توقعات وابستہ تھیں. خاص طور پر جب 2018 میں الیکشن ہوئے تو 100 دن کا وعدہ کیا گیا تھا سرائکی عوام سے کہ انہیں صوبہ دیا جائے گا, لیکن اس 100 دن میں صوبہ تو نہیں لیکن سیکریٹریٹ کا اعلان کر دیا گیا تھا. اب اس حکومت کو بھی 3 سال پورے ہو چکے ہیں, تو عوام کی یہ توقعات تھی کہ کہیں پر وہ کوئی نہ کوئی اس پہ کام ہوگا, لیکن سیکریٹریٹ کے حوالے سے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی. اور اوورآل دیکھا جائے تو کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ
وہ بہاولپور میں پہلی دفعہ نہیں گئے، وہ اس سے پہلے بھی ڈیرہ نواب صاحب صادق گڑھ پیلس میں جا چکے ہیں، تو وہ وہاں کی تمام جو حقائق ہیں ان سے آشنا تھے، انہیں پتہ تھا. تو ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح عوام توقعات رکھ رہی ہے ان کے لیے کوئی ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتے، کوئی ترقیاتی اسکیمیں آتی. ہاں اس میں ایک ہم یہ ضرور کہیں گے کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سیکٹری ہیں کنول شوزی، انہوں نے وائس چانسلر صاحب سے بات کی اسلامیہ یونیورسٹی کے، اور ان سے انہوں نے درخواست کی کہ احمد پور شرقیہ میں جو یونیورسٹی کا پوائنٹ بس چلتی ہے، تو اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جو ہماری بچیاں پڑھنے نہیں جاتی تھیں اب وہ بھی جانے لگی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اور اس کے بہت شکریہ سعدیہ کمال صاحبہ، آپ نے اپنی ہمیں رائے سے آگاہ کیا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہاولپور کے جو گرد نواح کے علاقے ہیں، ڈیرہ نواب صاحب ہے، احمد پور شرقیہ ہے، اس شریف ہے، ان جگہوں پہ بھی انشاءاللہ ترقیاتی کام ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے میں بتایا کہ کافی کچھ آنے والے وقتوں میں ہوگا انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں جو ہمارے وزیر صاحب نے طوفانی دورہ کیا بہاولپور کا، اور وہاں لال سورا بھی گئے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ پودا بھی لگایا، تو کیا پلانز ہیں آنے والے وقت میں؟ امید ہے کہ اس علاقے میں مزید کافی کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پودے وغیرہ شجر کاری ہوگی. جی طارق اقبال صاحب، بالکل یہاں پہ پرائم منسٹر کے آنے سے ابھی بوسٹ ملا ہے، کیونکہ یہ اس وقت مانسون کی جو شجرکاری مہم ہے وہ زوروں پہ ہے. آج بھی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے ایک اور فلینتھروپک آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے 2500 پودے ہمیں ڈونیٹ کیے گئے، جن کو ہم اپنے کیمپس پہ لگا رہے ہیں. اس میں فروٹ ٹریز کی بھی ویرائٹیز ہیں اور شیڈنگ ٹریز کی بھی ویرائٹیز ہیں مختلف، اور وہ زیادہ تر پودے جو ہمیں دیے جا رہے ہیں اس پرٹیکولر پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ 4 سے 5 فٹ لمبائی کے ہیں، جو کہ اچھے خاصے میچور ہیں، جن کا سکسیس ریٹ بہت ہی ہائی ہوگا. تو اس وقت پورے ریجن میں، پورے ملک میں ایک لہر آئی ہوئی ہے ٹری پلانٹیشن کی. اور مزید یہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے انوگریشن کی تھی، میں ذکر کرنا بھول گیا، اس میں ہمارا یونیورسٹی کالج آف نرسنگ بھی شامل تھا. اور یہ یونیورسٹی کالج آف نرسنگ جو ہے یہ ہیلتھ کیئر کے حساب سے بہت ایک بڑا ریولوشنری سٹیپ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا، کیونکہ ہمارے ملک میں نرسز جو ہیں ان کی جو ریکوائرڈ تعداد ہے اس کے مقابلے میں صرف 10% نرسز اویلیبل ہیں. اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے نرسز کا جو پروفیشن ہے وہ ہائیلی پیڈ ایک پروفیشن بنتا جا رہا ہے اور ہائیلی ڈیمانڈ میں پروفیشن ہے. تو یہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں یونیورسٹی کیمپس میں دیگر پروگرامز کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی نرسز کے طور پہ جو ٹریننگ ہوگی وہ مینیجیریل نرسز ہوں گی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہیلتھ کیئر ڈیلیوری ہے ساؤتھ پنجاب میں اس کو امپروو کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں اور بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان میں یہ جو نرسز ہم پروڈیوس کریں گے یہ کلیدی رول پلے کریں گی. مزید یہ کہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں اس میں احمد پور ایسٹ کا سب کیمپس بھی شامل ہے، جو ہمارا PC1 اپروو ہوا ہے 4 بلین کا. اس میں تقریباً 1.25 بلین روپے جو ہیں وہ احمد پور ایسٹ سب کیمپس کے لیے ہیں. اور ہمارا ارادہ ہے کہ ادھر بھی نرسنگ کالج اسٹیبلش کریں گے. وہاں پہلے ہی ایک اچھا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، اور ایک یہ بھی گورنمنٹ کا پلان انڈر کنسیڈریشن ہے کہ کسی ٹائم پہ تحصیل جو ہے احمد پور اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ اپ گریڈ کر دیا جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ایجوکیشنل فیسلٹیز ہم پرووائڈ کریں گے اس سے پبلک فیسلیٹیٹ ہوگی، کیونکہ گرچہ احمد پور ایسٹ اباؤٹ 65 to 70 کلومیٹر دور ہے، لیکن بسز کی مدد سے بچوں کا 1.5 سے 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے آنے اور جانے میں. اگر وہاں پہ ایک سب کیمپس ہوگا تو اس کے ارد گرد جو 25 کلومیٹر کیچمنٹ ایریا ہے اس میں اس شریف بھی آتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اور پبلک بہت حد تک فیسلیٹیٹ ہو جائے گی کہ یونیورسٹی کے ڈگری کے پہلے 2 سال بچے بچیاں گھر کے قریب کر سکتے ہیں اور پھر مین کیمپس پہ شفٹ ہو سکتے ہیں جب ان کو ایڈوانس کورسز اور لیبارٹریز کا استعمال کرنا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم پاکستان نے بہاولپور آ کے یونیورسٹی میں جو اعلان کیا، گرانٹ کا اعلان کیا، یہ بس بتاؤ کہ کتنی بڑی کامیابی ہے ہمارے اس خطے کے لیے. جی بالکل، ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بھی اس کو انیشیٹو کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو انہوں نے ہماری ہینڈ ہولڈنگ کی ہے اور ہمیں پیٹ آن دا بیک دیا ہے، ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس نے پورے ملک میں اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ خطہ بہاولپور کو اور اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو یہ عزت بخشی کہ پرائم منسٹر نے ان انیشیٹوز کو یہاں پر اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے تمام یونیورسٹیز کو، تمام تعلیمی اداروں کو کہا کہ یہ جو ہے یہ صحیح راستہ ہے، ریسرچ کا راستہ. اس سے اگر ہم اپنے پرابلمز کے سولوشنز نکالیں گے تو ملک بہت تیزی سے ترقی کرے گا، ایک باعزت ملک بنے گا.
خود کفیل ہوگا اپنے خوراک میں اور دیگر ریکوائرمنٹ میں, اور فارمرز جو ہیں وہ خوشحال ہوں گے. اور فارمرز پھر انہوں نے ڈیٹا اسٹیٹسٹک شیئر کیے کہ تقریباً 83 لاکھ فیملیز ہیں جو فارمنگ کے شعبے سے منسلک ہیں. تو فارمرز کی خوشحالی میں عوام کی اکثریت کی خوشحالی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ان کا احسن اور مستحسن الفاظ اور ان کا اقدام ہے, جس کو ہم تہ دل سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس پر. صحیح بات ہے. ڈاکٹر آفتاب گیلانی صاحب, دورہ تو ہو گیا, اور کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کیا بہاولپور خوشحال ہوگا, وہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے, وہاں جو کمی بیشی ہے, جو مسائل ہیں, وہ انشاءاللہ کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے؟ یقیناً یہ ایک بہت ہی کامیاب دورہ تھا پرائم منسٹر کا, اور بہاولپور جو کہ خود ایک ریاست رہی ہے, بڑی خوشحال ریاست رہی ہے, جس کے پاکستان کے لیے پاکستان میں شامل ہونے والی پہلی ریاست ہوئی. پاکستان کے ساتھ ان کے نواب بہاولپور کے بڑے احسانات ہیں اور ان کے ذاتی تعلقات ہیں قائد اعظم محمد جناح سے. تو بہاولپور نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹورڈ میکنگ دس کنٹری پاکستان بننے میں اور پاکستان میں شامل ہونے والی. تو پرائم منسٹر کا پاکستان کے ایک بڑے پرانے تاریخی شہر بہاولپور میں آنا, اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں آنا اور وہاں آ کے خطاب کرنا اور بہت ساری اعلانات کرنا اور بہت سارے پروجیکٹ کا, تو اس سے بوسٹ اپ ملا ہے بہاولپور کو بھی اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو بھی. اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی تو خوش قسمتی ہے کہ جیسے ملک میں اگر خان صاحب کا ویژن ہے پرائم منسٹر کے طور پر, تو ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اختر محبوب صاحب کا ویژن ہے کہ جنہوں نے ایک دم 56 سے 123 ڈپارٹمنٹ کر دیے, اور کئی نئے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ متعارف کروائے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے. جیسے ابھی سر فرما رہے تھے کہ نرسنگ کا کالج کا بھی افتتاح کیا گیا, تو یہ بھی اسی لحاظ سے. اسی طرح دیکھیں انتھروپولوجی ہے, سوشیولوجی ہے اور فلاسفی ہے, اور کئی اور ڈپارٹمنٹ کھولے ہیں. انجینئرنگ میں میکینیکل انجینئرنگ کا انٹروڈکشن کروایا, تو بہت ساری ڈپارٹمنٹ کو فل فلیج جو کالج ہیں ان کو فیکلٹیز میں ڈیولپ کر دیے. تو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں بھی ترقی ہو رہی ہے اور بہاولپور میں بھی ترقی ہو رہی ہے. دراصل کام کرنے والے لوگ ہونے چاہیے, ویژن والے لوگ ہونے چاہیے. تو ملک میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اور اسی طرح ہمارے وائس چانسلر صاحب کا اپنا ویژن ہے, وہ یونیورسٹی کو ایک صحیح ٹریک پہ چلا رہے ہیں اور صحیح لیڈرشپ ہے, جس کی وجہ سے یونیورسٹی جو ہے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے آگے یہ انیشیٹ کریں گے. ابھی ہماری ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز میں 14 یا 15 اکتوبر کو ایک انٹرنیشنل کانفرنس سوشل سائنس اور ہیومینٹیز پہ پلان کر رکھی ہے. اس کے لیے ہم نے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو مالی اعانت کے لیے ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے, لیکن وائس چانسلر صاحب نے اس پہ بھی ہم سے وعدہ فرمایا ہوا ہے انشاءاللہ وہاں سے تو امداد آئے گی. سر بھی ہماری یقیناً مالی معاونت کریں گے, اور یہ انٹرنیشنل کانفرنس ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز کو اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو مزید آگے لے کے جائے گی, اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز یونیورسٹی کو کا ایک جو ہے امیج ہے اچھا بناتی ہیں. جب یونیورسٹی اکیڈمک سائڈ پہ, ریسرچ سائڈ پہ, اسپورٹس میں اور دیگر شعبوں میں آگے جاتی ہے, تو یقیناً اس کے پیچھے ایک کیلیبر کے لیڈر کا ویژن ہوتا ہے. آئی ہوپ بہاولپور میں بھی کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ بہاولپور کے لوگوں کی بھی جو محرومی ہے وہ دور ہوں گی انشاءاللہ. زبردست, ماشاءاللہ. کیسر عباس, جب آپ پڑھنے کے لیے آئے تھے تو خواب دیکھا ہوگا آپ نے, کیا وہ خواب پورے ہو گئے؟ آپ نے صرف پڑھنا تھا اور آپ کو یہ پتا تھا کہ میں نے کونسلر بن جانا ہے, تو کس حد تک آپ کے خواب پورے ہوئے؟ خواب تو میرا خیال میں پورے نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ جب خواب بالکل پورے ہو جائیں تو وہ زندگی کا اختتام ہوتا ہے. دیکھیں, خواب اگر پازیٹیو خواب ہیں وہ آنے چاہیے اور ساتھ ساتھ ان کی تعبیر میں لگے رہنے چاہیے. تو یہ ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے. اگر ساری چیزیں ختم ہو جائیں, اچیومنٹ تو انسان کی تو ویسے بھی سائیکی ہے, وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا, لیکن مجھے یہ جو موقع ملا اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ ڈلیور کریں, لوگوں کو کچھ دیں یہاں پہ. بلکہ جس ایریا میں ہوں وہاں پہ الحمدللہ ہم نے پہلا مسلمانوں کا قبرستان وہاں پہ اپروو کرایا. وہاں پہ دیگر ہم نے وہاں پہ ویمن کانفرنسز کروائیں, جہاں پہ ہم نے اسلام کی جو ویمن کا کردار ہے اس کے بارے میں بات کی. بلکہ ہمارے جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ 15 سال مجھے ہو گئے ہیں اس ایریے میں امامت کراتے ہوئے, تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے مجھے کسی غیر مسلم یا گوروں کے سامنے قرآن پڑھنے کا موقع ملا ہے. تو ہم نے وہاں پہ عید کے فیسٹیولز کروائے جہاں پہ ہم نے دیگر کمیونٹیز کے لوگوں کو بلایا. ویمن کانفرنس, پھر ہم نے انٹر فیتھ کانفرنسز ریگولرلی میں کرواتا ہوں جس میں ہم مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلا کے اکٹھا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے. پھر وہاں پہ لوکلی ہم نے چیریٹیز کے لیے کافی وہاں پہ کام کیا ہے, پرسنل جو انیشیٹیوز تھے. پھر یونیک وے میں ہم نے آن لائٹر موڈ ہم نے لاک ڈاؤن کے دوران, کیونکہ یہاں پہ بچے سارے لوگ بند تھے,
گھروں کے اندر، تو ہم نے مختلف بچوں کا جو کیئر ہوم ہے، نرسز تھی کیئر ہوم کی، اس کی تو ہم نے لوکل پولیس فورسز کے ساتھ مل کے ان بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریشن، تو ہم نے ایسے انوویٹو کام کیا ہے جو یہاں پہ پہلے نہیں ہو رہے تھے. اور اسی طریقے سے جب یہاں پہ یو کے اندر ہم بات کریں تو پاکستان کو بھی کبھی نہیں بھول لے. پاکستان کے اندر بھی جہاں پہ ہم نے لیٹلی وہاں پہ کوئی 2-3 منتھ پہلے انلیگل مائیگریشن کے اوپر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے، اوورسیز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے ایک منڈی بہاؤدین کے ایریا میں ایک سیمینار کا انعقاد کروایا تھا، جس میں وہاں پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ انلیگل مائیگریشن کے کیا نقصانات ہیں، اور کس طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں یا جو شارٹ کورسز کرتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ باہر ممالک میں جانا چاہتے ہیں تو کیسے آپ جا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ علمی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی وہاں پہ جہاں پہ عام لوگوں کا فائدہ ہو اس سمت میں کوشش لگے رہتے ہیں. اور یہ خواب میں تو کہتا ہوں کہ اور نئے نئے خواب آئیں، جیسے ابھی وہ پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ کتنے سے وہ سینکڑوں میں وہاں پہ ڈپارٹمنٹس کر دے، تو اگر ویژن نہ ہو، آپ کے پاس خواب نہیں ہوں گے تو آپ کیسے ان کو امپلیمنٹیشن کریں گے؟ تو میری تو دعا ہوتی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کا ویژن ہے یا ان کو وہ خواب آتے ہیں، ہمیں بھی اللہ کرے اور خواب آئیں. اور اسی میں بہتری ہے، اسی میں ملک میں ترقی ہے. جب آپ کے پاس ویژن ہوگا، ویژن کیا ہے؟ ویژن آپ کا خواب ہے، ایک امیجز ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے. تو اگر تو وہ چیزیں پازیٹیو ڈریمز ہیں تو اللہ کرے وہ آتے رہیں اور ہم ان کو اچیو کرنے میں جو ہے وہ لگے رہیں. بالکل صحیح کہا، زبردست. آفتاب گیلانی صاحب بہت اچھی بات کی انہوں نے ماشاءاللہ. تعلیم میں جب تک آپ پڑھے لکھا پاکستانی پڑھا لکھا معاشرہ نہیں ہوگا اس وقت تک ترقی ممکن نہیں ہے. وہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کا حل بہت ضروری ہے. اور جو ویژن لے کے ہمارے وائس چانسلر صاحب اس وقت بہاولپور میں ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا بھی تعاون ہے. یقینی طور پر آنے والا وقت جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے 2 سالوں میں آپ یونیورسٹی اور جو مختلف ادارے اس وقت قائم کیے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ بہتری ہوگی؟ انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ویڈ صاحب جو ہے انتھک آدمی ہے. وہ ایک پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب دوسرا شروع کر دیں، دوسرا مکمل ہوتا ہے تو کہتے ہیں تیسرا شروع کر دیں. میں یہاں ایک بات کرنا بھول گیا ہوں، یہ بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے، خود بہاولپور صاحب کا تعلق ہے، تو بہاولپور ایک اسٹیٹ تھی، اور اسٹیٹ کی بہاولپور کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں جو آپ عزت سے لکھ کے جانے کی قابل ہیں. خاص طور پر آخری نواب سر صادق عمر خان خامس کی، جنہوں نے 45,588 مربع کلومیٹر پر مشتمل اپنی ریاست کو ود اسٹروک اپن پاکستان کے حوالے کر. ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے تھے نواب صاحب کو، اس کے لیے ہم یونیورسٹی میں صادق چیئر بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ہم 2010 سے کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ کریڈٹ بھی اور اس کا سہرا بھی موجودہ وی سی صاحب کے ساتھ بنتا ہے، جنہوں نے اپنے ویژن سے صادق چیئر کا قیام بھی کر دیا، اور اس کے ذریعے اب انشاءاللہ ہم کانفرنس اور پروگرام اور یہ سارا کچھ کریں گے. تو میں یہ بتا رہا تھا، اب دیکھیں احمد پور میں انہوں نے کیمپس کھول دیا، پھر لیاقت پور کے جب پولیٹیکل فگر نے ریکویسٹ کی سید مبین صاحب نے، تو وی صاحب نے ان سے بھی وعدہ کر لیا انشاءاللہ وہاں بھی لیاقت پور میں بھی کیمپس کھل جائے گا. تو یہ ان کا ویژن ہے، یہ آگے کا سوچتے ہیں، اور مجھے امید ہے جو 2 سالوں میں ترقی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ اگلے 2 سالوں میں ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یونیورسٹی جو ہے، جناب وائس چانسلر صاحب کی لیڈرشپ، ظاہر ہے ٹیم ورک تو ہوتا ہے لیکن ٹیم کو چلانے والا لیڈر ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے. ہم ہسٹری کے لوگ ہیں تو ہم یہ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ پرسنالٹی آر مور امپورٹنٹ دین دی آفیسز دے ہولڈ. شخصیات زیادہ اہم ہوتی ہیں، عہدے اہم نہیں ہوتے. اس عہدے پہ جب بندہ بڑا آ جاتا ہے تو وہ چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہے. تو اس لیے یونیورسٹی جو صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے، اس میں انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں اور ان کے جو پروجیکٹ جو سر کے خیالات ہیں وہ بہت مطلب ہم سے شیئر کرتے رہتے ہیں اکثر ڈیمز کمیٹی میں بھی، کہ میں نے یہ میرے ٹارگیٹس ہیں وہ میں نے کرنے ہیں، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ یہ اچیو کر لیں گے. اور یہ ہماری خطے کی خوش قسمتی ہے، انہوں نے رمضا خان کو بھی 4 سال سرو کیا ہے، اور بہاولپور میں بھی انشاءاللہ کریں گے. تو اس یونیورسٹی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے انشاءاللہ. صحیح بات ہے. وی سی صاحب، آپ نے فری چیئر کا کام عمل میں لایا، اس پہ آپ بہت کام کر رہے ہیں، اور ایک جو سنگ میل ایک اور آ رہا ہے، وہ آپ نے نابا بہاولپور کے حوالے سے یہ کام سر انجام دینا ہے انشاءاللہ. تو کیا اس سلسلے میں کوئی مشکلات بھی ہیں ایسی جس میں آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے کہ تاکہ اس کو پورا کیا جائے، اس مشن کو پورا کیا جائے؟ ہاں، اس حوالے سے میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دونوں جو چیئرز ہم نے قائم کی تھی، فرید چیئر اور سر صادق خان دا 5th چیئر، انیشلی دونوں چیئرز نے کام کرنا شروع کیا ہے، اور اس میں ہم نے کوشش شروع میں بھی کی تھی کہ تھوڑی براڈ بیسڈ اس میں کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہو، ریسرچرز اور
وہ لوگ جن کا کام پہلے سے اس میں ویل نون ہے. لیکن پھر جب ہم نے کام شروع کیا پھر بعد میں ہمیں اور بھی لوگ ملے ہیں جو ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی جو سر صادق خان دا 5th چیئر ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر ملک اقبال صاحب ہمیں ایک ملے ریسنٹلی. انہوں نے 14 اگست پہ ہمارا سیمینار تھا سر صادق محمد خان دا 5th کو ٹریبیوٹ دینے کا, جس میں ان کی تقریر سے ان کی قابلیت کا اور ان کے کام کا پتہ چلا, تو ان کو بھی پھر ہم نے انوائٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کارواں ہے کہ جس میں ہم جیسے جیسے ساتھی ملتے جائیں گے یہ کارواں بنتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا اپنی منزل کی طرف. یہ کوئی اسپیشل کلب نہیں ہے جو چند لوگوں کے لیے, بلکہ وہ تمام لوگ جو یا تو حضرت خواجہ غلام فرید کے کلام سے اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور اس کو عام کرنا چاہتے ہیں, یا سر صادق خان دا 5th تو ریاست بہاولپور کی جو خدمات ہیں اور جو ان کا اصل مقام ہے اس کو پاکستان کی تاریخ میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں صرف اپنا ایک بنیادی فرض ادا کر رہا ہوں, اور اگر اس سے پہلے نہیں ادا کیا گیا تو یہ ایک طرح سے مناسب نہیں تھا, کیونکہ جن لوگوں نے اس ادارے کو بنایا, جن لوگوں نے اس خطے کو اس کی شناخت اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بخشی ہے, تو ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے, ان کے پیغام کو یاد رکھنا چاہیے, اور اسی پیغام میں ہماری مستقبل کی ترقی اور بقا ہے. صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ وائس چانسلر صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی, اور جو آپ نے وہاں پہ اپڈیٹس تھیں, آپ نے وہاں ماحول دیکھا تھا, وہ آج آپ نے اپنی کمیونٹی کو اور یہاں پہ جو اب خلیج ٹائم جو ہم یہاں کر رہے ہیں ان تک یہ پہنچایا. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. میں امید کروں گا انشاءاللہ کہ دورہ بہاولپور, جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب دورہ ہے, مختلف میڈیا پہ بھی اس چیز کو کافی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. بہاولپور میں جو موجود مقامی جو ہمارے صحافی دوست ہیں انہوں نے بھی کافی اپریشیٹ کیا, کچھ چیزیں آپ نے بھی ہمیں شیئر کی تھیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے پاکستان کے لیے خوشحال پاکستان ہوگا. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ILM کالج گجرات میں والدین اور طلباء کی ضرورت کے پیش نظر طلباء اور طالبات کے لیے علیحدہ ٹرانسپورٹ کی سہولت انتہائی مناسب اور معقول فیس کے ساتھ مہیا کی جاتی ہے. ILM گروپ آف کالجز گجرات کیمپس. ایڈمیشنز اوپن ان FSc پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, ICS فزکس, اکنامکس, اسٹیٹ, ICOM, جنرل اینڈ IT, FA جنرل IT اینڈ فائن آرٹس, ATP Commerce, Computer Science, Arts, Fine Arts, Botany and Zoology. پری فرسٹ ایئر کلاسز میں 40% کورس کی تکمیل کے ساتھ انگلش اسپوکن کلاسز, کمپیوٹر شارٹ کورسز, تجوید القرآن کورس, معیاری اور جدید تدریس, ملٹی میڈیا کلاسز, کردار سازی پر خصوصی توجہ, بذریعہ سافٹ ویئر طلباء کی کارکردگی کی باقاعدہ سے اطلاع. Need and merit-based scholarships available. Register now. ILM Group of Colleges, Gujarat Campus, opposite Small Industries Trade, GT Road, Gujarat. Contact number 0333 8430 and 0323 7565 142.